सुलझे हुए और तरबियत याफ्ता हजरात हैं, आप तशरीफ रखें मेरे भाई। ये बदनज़मी आपको नहीं सजती, आवाम से हमें शिकवा है। आप हजरात जो बदनज़मी का मुजाहरा करते हैं तो बिल्कुल गैर माकूल तरीका है। आप हजरात तशरीफ रखें अपनी अपनी जगहों पे, खड़े होने से तुम्हें क्या मिलता है। आप हजरात तशरीफ रखें। मैंने पहले भी आप हजरात से अर्ज़ किया, हम सबके लिए बहुत बड़ा सरमाया है खैरुल मदारिस मुल्तान के मुहतमिम हैं और आयतुल खैर लिसानुल मदारिस तर्जुमान मदारिस दीनिया और वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के नाज़िम आला हज़रत शेखुल हदीस मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ जालंधरी साहब बहुत मोहब्बत के साथ तशरीफ़ लाए। यकीनन ऐसे हजरात की तशरीफ़ आवली हमारे लिए बहुत तसल्ली का बायस है। वो तशरीफ़ हैं और अपने ज़रीन के आलात का इजहार फरमाते हैं। फिर इस इंशाअल्लाह हम जनाजे का अमल फिर शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदा वला मासूम बअदा वला उम्मत बअद उम्मती वला किताब बअद किताबी अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिनल मुअमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु वमिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद एहतराम मशाइख़ इज़ाम उलमाए कराम शुयूख़ हदीस अरबाब मदारिस व जामिआत बुजुर्गान मोहतरम तलबाए अजीज़ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सब गमज़दा हैं, आलम इस्लाम सोगवार है, उम्मत मुस्लिमा सदमे में है। मौतुल आलिम मौतुल आलम का सही मिस्ताक आज हम देख रहे हैं और इस गमज़दा सूरत हाल में क्या कहा जाए, वो बकौल किसी के हो भी सकेगा तुझसे बयां हुस्न यार का। आलम तो देख अपने दिले बेकरार का। आज का ये इज्तिमा जो न सिर्फ पूरे पाकिस्तान का बल्कि बैरून मुल्क से भी आए हुए उन हजरात का इज्तिमा है जो महबूबुल उलमा वस्सुलहा आलिम बाअमल वली कामिल शेख तरीक़त शेखुल मशाइख़ हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर ज़ुल्फ़कार अहमद साहिब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के नमाज जनाजा की अदायगी के लिए आया हुआ इज्तिमा है। मेरे जद्द अमजद उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना खैर मोहम्मद साहब जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद रईसुल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ताज़ियत के लिए तशरीफ़ लाए और अपने ताज़ियती बयान में फरमाया कि दुनिया के फ़लासफ़र ये कहते हैं कि मौत की हकीकत ये है कि इंसानी बदन में एक खुराक और ग़िज़ा से स्टीम बनती है। जब वो भाप बनना बंद हो जाती है तो फिर वो मर जाता है और यही मौत की हकीकत है। फरमाया ये गलत है। इस्लाम के नुक्ता नज़र से मौत रूह और जिस्म के रिश्ते के टूट जाने का नाम है। जब तक रूह का जिस्म के साथ रिश्ता रहता है तो ज़िंदगी है, जब रूह का जिस्म से रिश्ता टूट जाए तो ये मौत है। लेकिन फरमाया ये आम लोगों की मौत है। ईमान वालों की मौत सिर्फ रूह और जिस्म के रिश्ते का टूट जाना नहीं है, ये तो आम इंसानों की मौत है। ईमान वालों की मौत की हकीकत ये है कि उसकी रूह दारे गुरूर से दारे सुरूर में चली जाए, कि धोखे के घर से मसर्रतों के घर और आलम में चली जाए। फिर फरमाया ये तो आम मोमिनीन की मौत है, मगर अल्लाह वालों की, सुलहा की और अल्लाह ताला के प्यारों और महबूब बंदों की रूह
ان کی موت کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ ان کی صرف روح دار غرور سے دار سرور میں دھوکے کے جہان سے خوشی اور راحتوں کے جہان میں چلی جائے، بلکہ اللہ والوں کی موت یہ ہے کہ ان کی روح اللہ کی ملاقات کے لیے چلی جائے۔ حضرت کی روح اللہ کی ملاقات کے لیے گئی ہے۔ یاد رکھیے، جسم پر فنا آتی ہے، روح پر کبھی فنا نہیں آتی، روح منتقل ہوتی ہے، اس لیے اس کو انتقال کہا جاتا ہے کہ حضرت کی روح وہ عالم دنیا سے عالم جنت میں چلی گئی ہے۔ اس لحاظ سے حضرت تو کامیاب گئے ہیں، اور یہ اتنا بڑا اجتماع جبکہ ابھی ہزاروں لوگ باہر اور پیچھے گئے، یہاں پہنچ نہیں پائے، موٹر وے اور راستوں کے دھند کی وجہ سے بند ہونے کی بنا پر، اور کئی ہجوم میں ہیں، مگر آپ نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے درست کہا تھا کہ ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ اور آج ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا کا مظہر آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے محبوب بندوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ دنیا سے کامیاب گئے ہیں، وہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کو اللہ سے جوڑ کر گئے ہیں اور وہ اپنے رب سے ملا کر گئے ہیں۔ ان کی زندگی شریعت اور طریقت کی جامع زندگی تھی، ان کی زندگی ایسی زندگی جو قابل رشک زندگی ہے، اور جتنی تعداد میں آپ اور ہم آئے ہیں اس سے بڑی تعداد میں ملائکہ اور فرشتے آئے ہوئے ہیں جو ان پر رشک کرتے ہیں۔ میں اس موقع پر یہی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت کی آپ انتقال کو دیکھیں کہ حضرت نقشبندی سلسلے کے آفتاب و ماہتاب ہیں، اس کے روح رواں تھے، اس قافلے کے سالار تھے، اور آپ نے احسان و سلوک اور تصوف میں خاص طور پر جو خدمات سر انجام دی وہ تاریخ کا ایک روشن باب اور ناقابل فراموش ہے۔ مگر حضرت کا یہ سلسلہ جا کر ملتا ہے امام الصحابہ، جانشین پیغمبر، مزاج شناس رسول، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور گزشتہ روز 22 جمادی الاخری حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن تھا، اور حضرت کی وفات بھی 22 جمادی الاخری کو ہوئی ہے، یعنی جس سلسلے کے وہ روح رواں تھے اسی سلسلے کے مؤسس و بانی اور اس کا مرکز اور محور جس وقت دنیا سے شخصیت گئی، آپ بھی اسی دن گئے ہیں۔ اس لیے میں اس موقع پر اپنے ان تمام حضرات کو خاص طور پر ان صاحبزادگان خاندان تمام متوسرین، اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک اس وقت مستحق کے تعزیت ہے، یہ ہم سب کا صدمہ ہے، یہ صرف حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب، حضرت مولانا سیف اللہ صاحب کا صدمہ نہیں ہے، یہ صرف اس خاندان کا صدمہ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جو بھی کلمہ گو مسلمان ہے یہ اس کا صدمہ ہے، یہ اس کا سانحہ ہے۔ آج بعد الفقیری اداس نہیں ہے، تمام مدارس و جامعات آج سوگوار ہیں، یہ ہم سب کا صدمہ ہے۔ مگر صبر کے لیے وہی الفاظ جو جانشین پیغمبر امام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے تھے اور امت کو سنبھالا تھا اور حوصلہ دیا تھا۔ جب میں یہاں آ رہا تھا تو حضرت مولانا سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے کہ میری کیفیت اور میرے برادر اکبر کی کیفیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے پر یہ فرمایا تھا کہ میں یہ الفاظ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں کہ حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، جو یہ کہے گا عمر کی تلوار اس کی گردن کو تن سے جدا کر دے گی۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم اپنے ابا جان جو ہم سب کے روحانی والد ہیں ان کی وفات کے الفاظ سنتے ہوئے بھی ہماری طبیعت پر کپ کپی اور لرزہ طاری ہوتا ہے۔ تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا کہ آپ اسی سلسلے کا جو مرکز ہے ان کے الفاظ کو پیش نظر رکھیں جب امت کو انہوں نے سنبھالا تھا اور قرآن کے الفاظ میں یہ بات فرمائی تھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اس آیت مبارکہ نے جہاں تعزیت اور تسلی کا پیغام ہے کہ حضور علیہ السلام نے بھی پہلے رسولوں کی طرح اپنے وقت پر جانا تھا، وہاں پر آئندہ کا مشن کو باقی رکھنے کا پیغام بھی ہے۔ لہذا آج کے اس جنازے میں جس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں موجود ہیں، ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ حضرت کے مشن کو زندہ رکھیں گے، ہم حضرت کے مشن کو ہمیشہ قائم دائم رکھیں گے۔ ہاتھ بلند کر کے ان فرشتوں کو گواہ بنا کر کہہ دو کہ ہم محبوب العلماء والصلحاء پیر طریقت حضرت اقدس مولانا ذوالفقار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے مشن کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ ہم اس مشن پر کبھی خزاں نہیں آنے دیں گے، اس کو ہمیشہ جوان رکھیں گے، تر و تازہ رکھیں گے، زندہ و تابندہ رکھیں گے، اس مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ اب میں مختصر لفظوں میں بتاتا ہوں ان کا مشن کیا تھا۔ ان کا سب سے پہلا مشن تعلق مع اللہ تھا، اللہ سے جوڑنا تھا، اللہ سے تعلق تھا، لہذا ہم اپنا تعلق اللہ سے قائم رکھیں۔ ان کا مشن دوسرا کیا تھا؟ اتباع سنت، سنت کا اہتمام تھا۔ حضور علیہ السلام کی محبوب زندگی کی ترویج اور تبلیغ تھی اور خود بھی سنت کا نمونہ تھے۔ ہم اتباع سنت کا اہتمام کریں گے۔ اور تیسرا ان کا اصلاح امت، امت کو ہدایت پر لانا۔ کتنے مجرم اللہ کے ولی بن گئے اور کتنے غیر مسلم مسلمان ہو گئے، ہمیں بھی امت کی اصلاح کا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ اور ان کا ایک عظیم مشن جو خصوصیت تھی وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے تمام متعلقین مریدین کو کوشش کی کہ میں ان کو دین کا عالم بنا دوں۔ ان کے بچے ہوں یا بچیاں، ان کے خاندان کے لوگ ہوں یا ان سے بیعت ہونے والے، محبت رکھنے والے، ان سب مردوں کو بھی انہوں نے کہا کہ تم دینی تعلیم حاصل کرو۔ اور انہوں نے اپنے ساتھ جڑنے والی خواتین کو بھی کہا کہ تم دینی تعلیم حاصل کرو۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان جو عالم اسلام میں دینی تعلیم کا سب سے بڑا، سب سے منفرد اور سب سے منظم ادارہ ہے، اس وفاق المدارس میں جو اس وقت 27,000 مدارس اور 35 لاکھ طلبہ اور طالبات کا ایک بورڈ اور نظام ہے، اس میں بہت بڑی تعداد ان مدارس بنین کی اور بنات کی ہے جو حضرت رحمت اللہ علیہ کے متوسلین نے، متعلقین نے بنائے اور قائم کیے۔ اور حضرت نے اپنے اکثر مریدوں کو وفاق المدارس کا فاضل بنایا، اپنی تمام بیعت ہونے والی خواتین کی اکثریت کو فاضلات بنایا۔ صرف پاکستان نہیں، بیرون ملک میں بھی انہوں نے مدرسے قائم کیے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں حضرت کا ایک مشن یہ بھی ہے جس کو میں نے اور آپ نے زندہ رکھنا ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے دینی تعلیم کو حاصل کرنا ہے، اپنے اولادوں کو دینی تعلیم دلوانی ہے، اور آپ نے قرآن و سنت کی تعلیم دلوانی ہے، اور آپ نے اپنے بچوں بچیوں کو عالم بنانا ہے۔ یہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا مشن تھا۔ اور پھر حضرت نے اپنے تمام مدرسوں کو وفاق المدارس سے جوڑا، انہوں نے اپنے اکابر کی تنظیم سے جوڑا، سلف صالحین سے جوڑا۔ لہذا حضرت کا مشن یہ بھی ہے کہ آپ وفاق المدارس سے وابستہ ہوں، جو آپ کا محافظ ہے، آپ کے مدرسے دین کے چوکیدار ہیں، اور وفاق آپ چوکیداروں کا چوکیدار ہے۔ اور آج میں حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب اور حضرت مولانا سیف اللہ صاحب، اگر مولانا سیف اللہ صاحب میرے دائیں طرف آ جائیں، حضرت ادھر آ جائیں۔ جیسے میں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہیں، آپ بھی آپ اپنے ہاتھ بلند کر کے کہیں کہ یہ ہمارے لیے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب رحمت اللہ علیہ کے جانشین ہیں۔
حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب اس ادارے کے محترم ہیں، خانقاہ کے سجادہ نشین ہیں، اور حضرت مولانا سیف اللہ صاحب اپنے بھائی کے دست و بازو ہیں۔ انشاءاللہ ہم ہمیشہ ان کے اشارے پر عمل کریں گے، ان کے وفادار رہیں گے، اور حضرت کے جتنے خلفاء ہیں ان کے ساتھ بھی وفادار رہیں گے۔ معہد الفقیر ہمارا ادارہ ہے، نئے نئے وفاق المدارس کی طرف سے ان کے سربراہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے، وفاق کی عاملہ کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہیں گے، اور جب آپ اشارہ کریں گے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے ان کو اپنے والد مرحوم کی خدمت کی اور صحبت کی بڑی توفیق عطا فرمائی، انہوں نے دعائیں لی ہیں، حضرت کی نسبتیں ان کے اندر منتقل ہوئی ہیں۔ تمام متوسلین سے، سالکین سے، متعلقین سے کہوں گا اب ان کو اپنا بڑا سمجھیں اور ان کو حضرت کی یوں سمجھیں کہ ان کے اندر ہمیں حضرت نظر آتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت مولانا پیر عبد الرحیم صاحب چکوال رحمت اللہ علیہ کا انتقال بھی ہوا، یہ کے بعد دیگرے دو عظیم بزرگوں سے ہم محروم ہوئے۔ ہم انشاءاللہ ان کے بھی خادم و نوکر ہیں، ان کے بھی خادم و نوکر ہیں، اور آپ سے آخری بات حضرت کے مشن کے طور پر کہتا ہوں کہ آج دینی علوم کو، مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ حضرت کا مشن ہے کہ ہم نے خانقاہ کا تحفظ کرنا ہے، ہم نے ذکر کے سلسلے کا تحفظ کرنا ہے، ہم نے انشاءاللہ مدارس کا تحفظ کرنا ہے، ہم نے دینی علوم کا تحفظ کرنا ہے، ہم نے انشاءاللہ حضرت کے مشن کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ اسی طرح میں وفاق المدارس کے سینئر نائب صدر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد انوار الحق صاحب محترم دارالمقانیہ کوڑا خٹک کی طرف سے، ان کے صاحبزادے مولانا سلمان موجود ہیں، تعزیت کرتا ہوں، اور تمام وفاق المدارس کے مدارس کی طرف سے جو حضرت کے تھے ان کی طرف سے تعزیت کرتا ہوں، اور اس جنازے میں اپیل کرتا ہوں کہ تمام مدارس جامعات اور تمام علماء فضلاء خواہ وہ پاکستان میں ہوں یا باہر، وہ اپنی اپنی جگہ حضرت کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، قرآن کریم پڑھ کر بخاری شریف کے سبق کے بعد حضرت کے لیے دعائیں فرمائیں اور ایصال ثواب کریں، اور اسی طرح پر دعائیں کرتے رہیں اور اس سلسلے کو جاری رکھیں تمام مدارس میں، اور معہد الفقیر کے لیے، اور ہمارے مولانا حبیب اللہ صاحب کے لیے، حضرت مولانا سیف اللہ صاحب کے لیے، اور تمام خلفاء کے لیے دعا کریں۔ ایک اللہ کا حبیب ہے، ایک اللہ کی تلوار ہے، محبت بھی ہوگی، جو نہیں مانے گا تو تلوار بھی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حنیف جالندری صاحب دامت برکاتہم کی پرمغز اور جامع گفتگو نے یقیناً ہمیں بہت تسلی دی، جیسے انہوں نے ابھی ہمارے صاحبزادگان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ہم امید بھی کرتے ہیں، گزارش بھی کرتے ہیں کہ اسی طرح اپنی شفقت کا ہاتھ ہمارے سروں پر رکھنا ہے، صاحبزادگان کی سرپرستی ہمیشہ کے لیے کرتے رہنی ہے۔ اور میں گزارش کروں کہ اس وقت ہمارے پاس موجود مشائخ، علماء اور صلحاء کی ایک لمبی فہرست ہے، ایک لمبی قطار ہے، اور جی چاہتا ہے کہ تمام حضرات کے بیانات کروا لیتے، آپ حضرات کے سامنے تشریف لاتے، وہ تعزیت کا اظہار کرتے، لیکن بالکل وقت ہو چکا ہے، اور مزید ہم آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے اور مزید امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتے، اس لیے ہم سلسلہ مختصر کرتے ہیں۔ بہت ساری بڑی بڑی خانقاہوں کے حضرات یہاں تشریف لائے، خاص طور پہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین اور ان کے فرزند ارجمن حضرت خواجہ خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے۔ میں نے تو گزارش کی تھی کہ آپ تھوڑی سی گفتگو فرمائیں، لیکن انہوں نے معذرت کر لی۔ یقیناً خواجہ صاحب کی فرزند ارجمن اور ان کے مزید اور بہت سارے خلفاء تشریف لا چکے ہیں، ان کی تشریف آوری ہمارے لیے تسلی کا سامان ہے۔ مشائخ کا، خانقاہوں کے حضرات کا، مدارس کے حضرات کا یہاں پہ تشریف لانا
ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر ان حضرات نے اسی طرح ہمارے ادارے پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، صاحبزادگان کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، تو انشاءاللہ یہ ہمارا مرکز یہ اسی طرح آباد رہے گا، شاداب رہے گا، بہاروں کے ساتھ وابستہ رہے گا، بہاروں کو دوام ملے گا، خزاں کی گرم ہواؤں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ دارالعلوم حقانیہ کے محتمم حضرت مولانا انوار الحق صاحب کے فرزند ارجمند تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا الیاس چنوٹی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت کثیر تعداد میں حضرات تشریف لا چکے ہیں۔ میں اگر ان کے نام لینا شروع کر دوں تو یقیناً بہت دیر ہو جائے گی۔ حضرت مولانا پیر احسان الحق صاحب ٹیکسلا سے تشریف لا چکے ہیں، اور بہت سارے حضرات تشریف لا چکے ہیں۔ میں ان کے بیان کروا لیتا بہت اچھا ہوتا، لیکن میں ان حضرات سے بھی معذرت چاہتا ہوں، آپ حضرات سے بھی معذرت چاہتا ہوں۔ ہاں، اور انشاءاللہ ہمارے جو نقش بندیہ سلسلہ کی اس وقت کی معروف شخصیت، میں امام کہوں، میں سرخیل کہوں، میں سالار کہوں، سب کچھ ان پر فٹ آتا ہے۔ حضرت ناصر الملت والدین حضرت خواجہ حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان حضرات کا سایہ ہم پہ تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ پیرانہ سالی کی باوجود، طبیعت کی ناسازی کی باوجود، موسم کی خرابی کی باوجود دور کا سفر کر کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ یقیناً ان کا آنا بھی ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنے گا۔ میں گزارش کروں گا کہ بالکل مختصر وقت میں اپنی ارشادات سامعین کے سامنے پیش فرمائیں، ہمارے لیے تسلی کا اور ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنے گا۔ بھائی آگے تک بیٹھ جاؤ، موبائلوں والوں جگہ بتاؤ یار۔